बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पढ़ना शुरू करती हूँ उस अजीमुशान अल्लाह के इसमें शरीफ से, जो रहम बिलबिला मुबादला करने वाला और मेहनत को ज़ाया नहीं करने वाला। क्लास का आगाज करते हैं। तिलावत कुरान करीम के लिए मैं मुतल्लिमात में से एक मुतल्लिमा से गुजारिश करूंगी कि वो माइक पर आएं। G63163. Assalamu alaikum. G63163. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्लीज शुरू कीजिए। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल रसूलु या रब्बि इन्ना क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। और रसूल कहेगा, ऐ मेरे रब, यकीनन मेरी कौम ने इस कुरआन को मतरूक कर छोड़ा है। सूरह फुरकान आयत नंबर 31। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मैं एडमिन से गुजारिश करूंगी कि किसी एक मुतल्लिमा को माइक दीजिए हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए। Assalamu alaikum. G63301. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी प्लीज शुरू कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मुहम्मद व बारिक व सल्लिम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त सूरह अल-मोमिन के आयत हामीम से लेकर इलैहिल मसीर तक और आयतुल कुर्सी पढ़े तो वो उनकी बरकत शाम तक ज़ाहिर व बातिनी आफात व बलाओं से महफूज रहता है, और जो शख्स उनको शाम के वक्त पढ़े तो वो उनकी बरकत से सुबह तक महफूज रहता है। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। इरशाद मुबारक हज़रत खलीफतुल मसीह राबि रहमतुल्लाह ताला पेश करने के लिए मुतल्लिमात में से एक मुतल्लिमा से गुजारिश है कि वो माइक पर आएं। G63328. Assalamu alaikum. G63328. Assalamu alaikum. किसी और मुतल्लिमा के पास चलते हैं। G63227. G63227. Assalamu alaikum. G63227. G63211. Assalamu alaikum. G63211. आपके स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आ रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम। G63211. जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इरशाद मुबारक हज़रत खलीफतुल मसीह राबि रहमतुल्लाह ताला। अच्छी आवाज़ भी नए मुताल्लुब हासिल करने में मदद करती है, इसलिए अच्छी आवाज़ में पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान करीम को भी तरन्नुम के साथ पढ़ा करो और सोच के साथ पढ़ा करो। है तो खुदा का कलाम, लेकिन खुदा के कलाम को भी पढ़ने में फ़र्क है। इसको सरसरी नज़र से पढ़ना और बात है, बेदिली से पढ़ना और बात है, जान डालकर पढ़ना और बात है, और फिर मुतरन्निम आवाज़ में पढ़ना आपकी अंदरूनी कैफियत को जगा देता है।
آپ کے اندر تموج پیدا کرتا ہے، اور اس تموج کے ساتھ قرآن کریم کے متعلق ہم آہنگ ہو کر پھر آپ کے لیے نئے نئے مضمونوں کے گل کھلاتے ہیں، نئی روشنی عطا کرتے ہیں۔ تو نماز کا بھی یہی حال ہے، نماز کو اگر دل ڈال کر پڑھیں تو نماز بھی یہی کیفیت ہوگی۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ حامیم السجدہ کا لفظی ترجمہ پیش کریں گے۔ میں اپنے ساتھی ٹیچر سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اسکرین شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ حامیم السجدہ کا لفظی ترجمہ اور تفسیری مفہوم کے لیے آیات 10 سے 13 کا انتخاب کیا ہے۔ سورہ حامیم السجدہ کی جو آج کی آیات ہم نے سلیکٹ کی ہیں ان کا لفظی ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گی۔ ایک رول ہے جو کہ ہمیں افعال کی، فعل کی پہچان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کو ہم، اگر آپ یہ لفظ دیکھیں جو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اتینا، یہ سورہ النساء کی آیت 26 میں یہ لفظ آتا ہے، اتینا۔ اگر اس لفظ آتینا کو ہم الگ الگ کر کے پڑھیں، یعنی اس لفظ کے حروف کو علیحدہ کریں، تو حمزہ الف جو یہ ہے، مفتوح الف، جس کو ہم حمزہ الف کہتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ الف پہ جب کوئی حرکت آتی ہے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ تو حمزہ الف کو اگر ہم اس کا ترجمہ کریں گے اردو زبان میں تو اس کا ترجمہ بنتا ہے میں۔ یہ اتینا میں سے اگر ہم تا کو نکالیں تو اس کا ہم ترجمہ اردو میں کرتے ہیں تم یا آپ۔ درجے کے اوپر ہے، اگر بے تکلفی ہے، کسی سے اپنے ہم درجہ کا کریں گے ترجمہ تو تم، کسی اپنے سے بڑے درجے والے کے بارے میں بات کریں گے تو آپ ہوگا ترجمہ۔ یا کا ترجمہ ہے وہ، اور نون کا ترجمہ بنتا ہے ہم۔ یاد رکھنا یہ ہے کہ یہ چاروں علامتیں فعل کے شروع میں آتی ہیں، اور ان کی موجودگی میں کبھی زمانہ حال اور کبھی زمانہ مستقبل کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ یا جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ ترجمہ ہم وہ کرتے ہیں، وہ، ٹھیک ہے۔ تو اگر جس لفظ کے شروع میں یہ لفظ یا آئے گا، مفتوح یا دمہ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں وہ، اور اس کو ہم کہتے ہیں فعل مضارع، اور اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل۔ مثال یہاں دیکھیے، یہ لفظ قرآن کریم سے ہی لفظ لیا گیا ہے، یحکم۔ یہ جو یا ہے اس کا ترجمہ ہے وہ۔ تو زمانہ جو ہے وہ حکم دیتا ہے، یعنی حال کا، وہ حکم دے گا یا دے گا مستقبل کا۔ یحکمن، وہ حکم دیتا ہے، یہ حکم دے گا۔ اسی طرح یہ لفظ بھی قرآن کریم میں بار بار آیا ہے، یؤمنو، یہاں یا کے اوپر دمہ ہے، ترجمہ اس کا وہ کیا گیا ہے، یؤمنو، وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا۔ یہاں دیکھیں لفظ ہے یخلق، یا شروع میں آ رہا ہے، اس کا ترجمہ بنے گا وہ۔ یہ خلق کا لفظ استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ ہماری اردو زبان میں بھی، یخلق، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تا جو میں نے آپ کو بتایا لفظ اتینا میں سے، تا، اس کا ترجمہ اگر ہم تو یا تم یا آپ کریں تو جس لفظ کے شروع میں یہ تا آئے گا تو ہم اس طرح پڑھیں گے اس کو، تسمعو، یہ سماعت سے لفظ ہے، تا کا ترجمہ ہوگا تو سنتا ہے یا سنے گا۔ یہ فعل مضارع ہے، دو زمانے اس میں پائے جاتے ہیں۔ تعلم، تو جانتا ہے یا جانے گا۔ تؤمن، تو ایمان لاتا ہے یا لائے گا۔ اگر اس میں یہاں پہ تسمعو کے پہلے اگر یا آ جاتا، یسمعو جو قرآن کریم میں لفظ آتا ہے، تو ہم ترجمہ کرتے وہ سنتا ہے یا سنے گا۔ تعلمو کی جگہ ہم یہاں یا لگا دے تو یعلمو، وہ جانتا ہے یا جانے گا۔ تؤمنو، یہاں ترجمہ کیا ہے تا کا تو، اگر یا لگا دے تو یؤمنو، وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا۔ اس کے بعد
حمزہ الف جو ہے یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ اس کا ترجمہ ہم میں کرتے ہیں، اور یہ مذکر، واحد مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کو اس لفظ کے شروع میں دیکھیں، یہاں پہ حمزہ الف آ رہا ہے، تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے میں. اعبدو، میں عبادت کرتی ہوں یا کروں گی، میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا. اعوذ، تعوذ سے ہم نے یہ لفظ سیکھا تھا جب میں نے آپ کو یہ ہائی لائٹ کر کے الف کا کہا تھا کہ اس کو یاد رکھیے گا، جس کا ہم نے ترجمہ کیا میں. اعوذ، میں پناہ مانگتی ہوں یا مانگوں گی، دونوں زمانے پائے جاتے ہیں. اعلم، میں جانتا ہوں یا جانوں گا، میں جانتی ہوں یا جانوں گی. اس کے بعد نون کی علامت ہے جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں ہم. اردو زبان میں ہم ہے اس کا مطلب، اس کی علامت جو ہے، اس نون کی علامت کا ترجمہ ہم ہے. نرزق، ہم رزق دیتے ہیں یا دیں گے. نخلق، ہم پیدا کرتے ہیں یا کریں گے. نستعین، یہ سورہ الفاتحہ سے لیا ہوا لفظ ہے، بہت دفعہ پڑھی جاتی ہے، بہت کامن سننے والا لفظ ہے. نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں یا مانگیں گے. تو یہ فعل مضارع کی مثالیں ہیں. آگے اور آپ کو مزید بتانے کی کوشش کرتی ہوں، جیسے کہ لفظ اعوذ ہے تعوذ میں، جس کا ہم نے ترجمہ اس الف کا، مفتوح الف کا، حمزہ الف کا کیا ہے میں پناہ مانگتی ہوں. اگر اس کی جگہ ہم تا لگا دیتے ہیں، اتینا میں سے، اس اتینا لفظ میں سے تا لگا دیتے ہیں، تو اس کا ترجمہ کریں گے تعوذ، تم پناہ مانگتی، تو پناہ مانگتی ہے. یعوذ، وہ پناہ مانگتی ہے. نعوذ، ہم پناہ مانگتی ہیں. اسی طرح یعلمون، یہ لفظ ہم نے پڑھا تھا سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 3 میں، قوم یعلمون، جس کا میں نے آپ کو تھوڑا سا تفصیلی رنگ میں بتایا تھا کہ وہ قوم جاہلون کی طرف اشارہ تھا، اہل عرب کی طرف، جو اہل علم اور علم سیکھنے کی صلاحیت رکھنے والی قوم کی طرف اشارہ تھا. تو یہاں پہ دیکھ لیں، یعلمون وہ جانتے ہیں، تو اس کے اگر ہم یا کو ہٹا کے تا لگائیں گے، تعلم، نعلم، اعلم. تو یہ جو ہیں یہ لفظ اتینا سے اگر آپ یاد رکھیں کہ الف، تا، یا اور نون، جو سورہ النساء کی آیت 26 میں یہ لفظ آیا ہوا ہے، اس سے یا آپ کو یہ یاد رکھنے کے لیے یہ لفظ ہے. جیسے کہ ہم اصول سیکھتے ہیں قلقلہ کا، اور اس کے لیے ہم نے ایک لفظ یاد رکھا ہوا ہے قطب جدن. وہ 5 الفاظ کا مجموعہ ہے جس سے ہمیں وہ الفاظ، وہ لیٹر جن کے اوپر ہم نے قلقلہ کرنا یاد رہتا ہے. اسی طرح اتینا سے آپ یاد رکھیں کہ یہ 4 وہ حروف ہیں جو شروع میں جب آتے ہیں تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ یہ فعل ہے، اور فعل مضارع ہے، یعنی اس میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں. یہ تدعونا کا لفظ بھی آیا ہوا ہے سورہ حامیم میں، تم بلاتے ہو ہمیں. تدعونا ایسے بھی آیا ہوا ہے. یدعونا، یہ میں نے سارے ریفرنسز لکھ دی ہیں، اگر آپ ریسرچ کرنا چاہیں، زیادہ اس کے بارے میں سیکھنا چاہیں تو ان آیات قرآنیہ کو کھول کے دیکھیں اور اس کو ترجمے سے اس آتینا کے اصول کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں. اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں. ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 10 سے شروع ہوتا ہے، جو کہ اس طرح ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون لہ اندادا ذالک رب العالمین. ترجمہ: تو کہہ دے، قل تو کہہ دے، ائنکم کیا تم اس کا انکار کرتے ہو، ائنکم لتکفرون کیا تم اس کا انکار کرتے ہو، بالذی خلق الارض جس نے زمین کو، فی یومین 2 زمانوں میں پیدا، خلق الارض فی یومین جس نے زمین کو 2 زمانوں میں پیدا کیا، وتجعلون لہ اندادا اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو، ذالک یہ وہی ہے، رب العالمین تمام جہانوں کا رب، جس کے تم جھٹلاتے ہو یا جس کا تم انکار کرتے ہو. لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. قل تو کہہ دے، ائنکم کا ترجمہ ہے یہاں کیا، ان یہ رسم الخط ایسے ہے، یہ اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، اور عام طور پہ قرآن کریم میں یہ اس طرح لکھا جاتا ہے، جس کا ترجمہ بنتا ہے یقیناً. کم، یہ پھر اس کا ترجمہ ہم تم کریں گے، لیکن یہ صیغہ جمع کا ہے. اب جمع کا صیغہ جو ہے وہ یاد رکھیں کہ عربی زبان میں 3 طرح کے صیغے ہوتے ہیں: واحد کے لیے، 2 کے لیے اور 3 کے لیے. جو واحد اور 2 کے لیے ابھی ہم نہیں جائیں گے اس تفصیل میں، صرف آپ کو یہ یاد رکھنا ہے
کہ جب یہ کم کا لفظ آئے تو سمجھ لیں کہ یہاں کم از کم 3 یا 3 سے زیادہ لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو تم سے مراد جمع کا صیغہ، کم سے مراد جمع کا صیغہ ہے اور یہ ضمائر ہیں. تو کہہ دے کیا یقیناً تم، لا یہ لام التاکید بھی اس کو کہتے ہیں فتح کے ساتھ، اس کا ترجمہ بنتا ہے ضرور. تکفرونا، اب یہاں دیکھیں اتینا کا تا آیا ہے یہاں پہ اور اس کا ترجمہ بنا ہے تم. تکفرو، لفظ تکفرو ہے، یہ واو نون جو ہے یہ پھر جمع کے صیغے کی طرف اشارہ کر رہے ہے. کم، واو نون یہ سب اشارہ کرتے ہیں کہ یہ جمع کے صیغے ہیں اور یہاں 3 یا 3 سے زیادہ، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، وہ انفینٹ ہے، اس کی کوئی ہم لمٹ نہیں لگا سکتے کہ کتنے لوگوں کی، کتنے نمبرز کی بات ہو رہی ہے. تو لتکفرونا، ضرور تم انکار کرتے ہو، بالذی اس کا جو خلقہ پیدا کیا، الارض زمین، فی یہ حرف جار ہے، فی میں یومینی، اب دیکھیں اس پہ کسرہ آئی ہے اس حرف جار کی وجہ سے، فی یومینی 2 دن، اور تجعلونا، تجعلونا یہ دیکھ لیں واو نون ہائی لائٹڈ ہے کیونکہ لفظ جو ہے وہ جعلہ سے بنا ہے، یہ تا یہ اتینا سے لیا گیا ہے، تا کا ترجمہ کریں گے تم، تجعلو بناتے ہو، تم بناتے ہو، اور یہ واو نون اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ پھر جمع کا صیغہ ہے. لہو، لا لیے، ہو اس کے، لہو اس کے لیے، اندادن شریک، ذالکا اس کا ترجمہ یہ بھی ہے، اور وہ رب العالمین تمام جہانوں کا. اب اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو کہہ دے کیا تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 زمانوں میں پیدا کیا. تو یہ 2 زمانے کون سے ہیں وہ تھوڑا سا مختصر آپ کو میں بتاتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ 2 زمانوں میں، یومین کا ترجمہ ہم نے 2 دنوں میں کیا. اب دن کیا ہیں؟ یہ دن جو آج کل صبح دوپہر شام جو ہمارے دن ہے وہ نہیں ہے. یہ دن سے مراد قرآن کریم میں عرصہ ہے جو کہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور بڑا بھی مراد ہے. یعنی کہ اس عرصے کا تعین کرنا انسانی دماغ کے لیے یا انسانی ذہن کے لیے ممکن نہیں ہے. آپ حساب کر سکتے ہیں کہ ملینز اور بلینز ایئرز ہو سکتے ہیں، یا ہزارہ سال ہو سکتے ہیں، کروڑوں سال ہو سکتے ہیں، لیکن مشکل ہے کہ ہم اس عرصے کا تعین کر لیں کہ یہ وہ 2 دن جو وہ عرصہ کیا تھا جس میں زمین کی پیدائش ہوئی. تو زمین کی پیدائش سے یہ جو 2 عرصے ہیں یہ مراد 2 مراحل ہیں. 2 مراحل سے زمین گزری تب جا کے وہ زمین اس حالت میں آئی کہ وہ انسان کے لیے رہنے کے لیے قابل ہوئی، اور اس میں اشیاء خورد و نوش کا جو سامان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا ہے ڈفرینٹ پروسیسز سے، اس سے گزر کے وہ اس قابل ہوئی کہ انسان وہاں رہ سکے اور زندگی پنپ سکے. تو سائنسی تحقیقات جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ زمین کی تخلیق جو 2 عرصے سے مراد، تھوڑا سا آپ کو اور بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ سائنسی تحقیقات کہتی ہیں کہ زمین اور آسمان کی تخلیق ایک بگ بینگ تھیوری سے ہوئی تھی، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا. اب یہ دھماکہ کب ہوا تھا؟ یہ کہتے ہیں کہ 13.7 بلین ایئرز پہلے، یعنی ہماری جو زمین جس میں ہم یہ رہتے ہیں وہ 13.7 بلین ایئرز پرانی ہے. اس وقت یہ زمین کی جو کہتے ہیں پیدائش ہوئی ہے، جو بگ بینگ تھیوری، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا. اور سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں 1400 سال پہلے انسان کو خبر دی کہ ایک بڑے دھماکے کے ذریعے زمین و آسمان کی پیدائش ہوگی. اس کی تفصیل کیا ہے وہ اگر آپ شوق رکھتے ہیں تو آپ اس کو ریسرچ کر کے مزید سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس وقت زمین کا درجہ حرارت کہا جاتا ہے کہ جب یہ بگ بینگ ہوا ہے 13.7 بلین پہلے، اس وقت زمین کا درجہ حرارت 10 بلین ڈگریز تھا، جو فیرن ہائٹ اور سیلسیس کا سکیل ہم آج کل کے زمانے میں یوز کرتے ہیں. اس کے مطابق زمین اس قدر گرم تھی کہ اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 10 بلین ڈگریز اس کا فیرن ہائٹ میں ٹیمپریچر تھا اور 5.5 بلین سیلسیس سکیل میں اس کا ٹیمپریچر تھا، یعنی اس کا درجہ حرارت تھا. زمین میں اس وقت جو یہ بگ بینگ کا ہوا ہے عمل جو ہے، جس کو کہتے ہیں بہت بڑا دھماکہ ہوا اور زمین وجود میں آئی، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت زمین میں اس قدر اندھیرا تھا کہ کچھ نظر نہیں آتا تھا. اور کہتے ہیں کہ زمین میں روشنی کا گزر جو ہے وہ 380,000 سال، یعنی گزر جانے کے اس دھماکے کے 380,000 سال گزر جانے کے بعد یہ زمین میں روشنی کا گزر ہوا. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ زمین میں اشیاء خورد و نوش کی جو کا جو عمل ہے اس میں روشنی کتنا بڑا
کام کرتی ہے، اس کا کتنا بڑا رول ہے، اس میں کردار ہے. تو یہ صرف آپ کو چھوٹا سا بتانے کے لیے کہ جو یہ مراد ہے کہ دو دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کی اور تیار کیا، تو وہ زمین جن مراحل سے گزری اس کا ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو بتانے کی گرافس کے ذریعے کوشش کی ہے کہ وہ مراحل جو تھے وہ کیسے تھے. کہ ایک بگ بینگ ہوا، پھر اس کے بعد زمین کا درجہ حرارت کیا تھا، زمین میں روشنی کا گزر کتنے ہزاروں سالوں کے بعد ہوا، زمین ٹھنڈی ہوئی، اس کے بعد پھر ایک آئس ایج ہوئی، اور اس کے بعد گزرتے گزرتے ان مراحل سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 عرصوں میں ڈیوائیڈ کیا، تب جا کے زمین اس قابل ہوئی کہ اس میں رویدگی پیدا ہو، اور انسان کی پھر دوسرے انسانوں کے سے پہلے اور دوسرے جاندار اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیدا کیے. تو یہ دیکھ لیں کہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا رتقان کا. تو کہتے ہیں کہ جو زمین تھی وہ ایک بال کی صورت میں تھی، بند تھی، ایک بال کی صورت میں زمین و آسمان تھے، اور اس کے اندر جو مادہ تھا اس کا ٹیمپریچر اور اندر کا ماحول جو اس قدر گرم تھا کہ جب وہ دھماکے کے ساتھ پھٹی ہے تو اس قدر گرمی اور شدت تھی کہ اس کا بیان مطلب ناممکن ہے کہ اس کو بیان کیا جا سکے. تو اس کے بعد وہ یہ ڈارک ایجز، یہ اندھیرا کا بتاتے ہیں کہ یہ اندھیرا کا وقت تھا جب ہوئے 13.7 بلین ایئرز کے پہلے. اس کے بعد 3 سالوں کے بعد یہ آسمان پہ جو ستارے ہم دیکھتے ہیں ان کا جو بنا ایک عمل کے ذریعے ہوا، سائنسی عمل کے ذریعے، وہ 400 ملین سالوں کے بعد ہوا، اور اس کے بعد 380,000 سال کے بعد روشنی زمین میں آئی. تو یہ ایک مختصراً آپ کو بتانا تھا کہ جو یہ عمل اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان کرتا ہے کہ 2 عرصے میں زمین بنی، اور یہ تو یہ عمل دو دنوں میں جو یہ عمل ہے یہ کتنے کروڑہ سالوں پہ محیط ہے. آگے چلتے ہیں سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 11 پہ. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. اور اس نے اس کے مرتفع خطوں میں پہاڑ بنائے اور ان میں اس نے برکت رکھ دی، اور ان میں انہی سے پیدا ہونے والے خورد و نوش کے سامان 4 زمانوں میں مقدر کیے، اس حال میں کہ سب حاجتیں طلب کرنے والوں کے لیے وہ برابر ہیں. تو اس کا ترجمہ جو بنے گا وہ اس طرح بنے گا کہ میرا خیال ہے ایک سلائیڈ مس ہو گئی ہے. تو وا اور جعلا کا مطلب ہوتا ہے بنایا، فیہا اس میں، رواسیہ پہاڑ کو کہتے ہیں، من فوقیہا اور ان کو بلند کیا، و برکا اور اس میں برکت ڈال، و برکا اور برکت، فیہا برکت ڈالی، فیہا اس میں، وقدرہ اس نے مقدر کیا، فیہا اس میں، اقواتہا خورد و نوش کا سامان، فی 4 ایام، فی کا مطلب ہے اس میں جو حرف جار ہے، 4 ایامن دن، سواءن سواءن کا مطلب ہے برابر، للسائلین، پھر یہاں یا نون جو ہے جمع کا صیغہ ظاہر کر رہے، لی کا مطلب ہے لیے، السائلین طلب کرنے والوں کے لیے. تو فرماتے ہیں حضور اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جو یہ 4 زمانے میں زمین کا جو 4 زمانے میں جو یہ پہاڑوں کا بنایا جانا ہے، اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ ان 4 زمانوں کا تعین جو ہے انسانی عقل کے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن ایک حضور یہ فرماتے ہیں کہ سائنس کی سٹڈیز کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 4 زمانے جو ہیں وہ زمین کی تخلیق کے جو 2 زمانے تھے اس سے کہیں چھوٹے تھے، لیکن پھر بھی ان کا جو تعین کرنا وہ انسانی عقل کے لیے مشکل ہے. اس کے بعد سائلین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ طلب کرنے والوں کے لیے اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ہر وہ انسان جو یا سائل یا سوال کرنے والا جو جاننا چاہتا ہے کہ یہ 4 زمانے کون سے تھے جس میں یہ اشیاء خورد و نوش کا سامان اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے انسان کے لیے بنایا. تو جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو انسان یہ چاہے گا کہ ان زمانوں کے بارے میں جاننا چاہے اور اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہے تو اللہ اپنے فضل سے اس سائل کو، اس طلب کرنے والے کو مایوس نہیں کرتا، بلکہ اس کو وہ راستے دکھاتا ہے جس سے وہ اس علم کو جان کے اپنے علم میں اضافہ کرے. اس کے بعد ہم جاتے ہیں سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 12 ہے. فرماتا ہے ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا آتينا طائعين. پھر وہ ثم استوى الى السماء،
پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہیا دخان، اور وہ دھواں دھواں تھا، فقال، اور اس نے، فقال لہا وللارض ائتیا طوعا او کرہا، اور اس نے اس سے اور زمین سے کہا کہ تم دونوں خوشی سے یا مجبوراً چلے آؤ، قالتا اتینا طائعین، ان دونوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہیں، ثم، پھر، ثم استوى، وہ متوجہ ہوا، پھر وہ متوجہ ہوا، الی، طرف، السمائی، آسمان، و، اور ہیا، وہ، دخان، دخان کہتے ہیں دھوئیں کو، فقال، پس، قال، اس نے کہا، لہا، اس سے، و، اور، للارضی، لیے، ارض، زمین، زمین کے لیے، للارضی، یا، تم دونوں آؤ، طوعاً، خوشی سے، او، یا، کرہن، مجبوراً، قالتا، ان دونوں نے کہا، اتینا، ہم دونوں آئے، طائعین، خوش ہونے والے۔ ان آیات قرآنیہ میں حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو آسمان مراد ہے یہاں، ثم استویٰ الی السماء، یہ آسمان، وہ آسمان نہیں جو ہم دیکھتے ہیں، زمین کا آسمان مراد ہے۔ اب زمین کے آسمان سے کیا مراد ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ یہ 7 جو فضائی خطے ہیں جو زمین اور آسمان کے درمیان ہیں، جو مختلف قسم کی گیسز سے بنے ہوئے ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتے، تو یہاں اس سے مراد وہی آسمان ہیں جن کو ہم 7 ایٹماسفیئرک لیئرز کہتے ہیں، یا آپ یوں کہیے کہ ہم ان کو 7 فضائی خطے کہتے ہیں، اور ہر خطے کو اللہ تعالیٰ نے ایک کہتے ہیں کہ مختلف امور کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ خطے بنائے ہیں، اور وہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ ہر خطے کا ایک جو کام ہے، وہ اگر اس کام سے ہٹ جائے تو اس کام کے نہ کرنے سے، اس خطے کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک کام دیا ہوا ہے، وہ اگر وہ نہ کرے تو انسانی زندگی کا اس زمین پر رہنا ناممکن عمل ہو سکتا ہے۔ آخری آیت ہے، فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، فَقَضَاهُنَّ، پس اس نے ان کو دو زمانوں میں 7 آسمان کی صورت میں تقسیم کر دیا۔ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، اب پھر وہی بات آتی ہے، 7 آسمان، یہ وہی 7 آسمان مراد ہیں جو کہ ابھی ہم کہہ رہے تھے، بات کر رہے تھے کہ وہ 7 سماوات، وہ 7 آسمان ہیں، وہ 7 فضائی خطے ہیں جو زمین اور آسمان جو ہم دیکھتے ہیں اس کے درمیان ہیں، لیکن کیونکہ یہ گیسز کی صورت میں ہے، اس لیے وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو آگے فرماتا ہے، وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان کی، اور ہم نے دنیا کے آسمان کو، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں اور حفاظت کے سامانوں کے ساتھ مزین کیا۔ مصابیحہ کا مطلب ہے کہ چراغ، یہاں روشنی کی، چراغ کی طرف ترجمہ کیا گیا، اور یہ مصباح اس کا سنگولر ہے۔ فَحِفْظًا، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ کامل غلبے والے اور صاحب علم کی تقدیر ہے۔ تو فَقَضَاهُنَّ، پس اس نے اسے بنایا، 7 سماوات، آسمان، فی یومین، 2 دن، پھر وہی یومین، 2 دن سے مراد 2 زمانے ہیں، اور اوخا، اس نے وہی کی، فی میں، کلی، ہر، سماء، آسمان، ہم رہا، اس کا حکم، اور زینا، ہم نے مزین کیا، السماء، آسمان، الدنیا، دنیا، بمصابیح، چراغوں کے ساتھ، مصباح اس کا سنگولر ہے، اور حفظاً، بطور حفاظت، ذالکہ کا 2 ترجمہ ہے، یہ اور وہ، تقدیر، العزیز، عزیز، کامل غلبے والا، العلیم، صاحب علم۔ آج کا لیسن ہم یہاں پہ ہی ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں، قواعد التجوید، قواعد کی بنیاد اور وضاحت۔ آج ہم وصل کا اصول پڑھیں گے۔ الفاظ قرآنیہ کی شروع یا آخر میں خالی حروف ہوتے ہیں، یعنی جن پر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ 2 لفظوں کو جوڑتے وقت یہ حروف گر جاتے ہیں، لیکن الگ پڑھتے ہوئے یہ خالی حروف پڑھے جاتے ہیں۔ تو
जोड़ते वक्त ये हरूफ गिर जाते हैं, लेकिन अलग पढ़ते हुए ये खाली हरूफ जो हैं ये पढ़े जाते हैं। आज हम जो हमारा वस्ल का जो कायदा है उसमें सिर्फ हम यहाँ तक पढ़ेंगे कि जोड़ते वक्त ये हरूफ गिर जाते हैं, लेकिन आगे जो है लेकिन अलग पढ़ते हुए ये खाली हरूफ जो हैं पढ़े जाते हैं। इसके कुछ और कवायद हैं, इसमें शामिल करेंगे और अगली क्लास में इसको मजीद डिटेल से खोलेंगे। तो अभी के लिए हम इसको पढ़ेंगे कि वस्ल के जो ये जो असूल है ये दो हैं। एक अव्वल मुतहर्रिक और साकिन के दरमियान खाली हरूफ होते हैं, और दो मुतहर्रिक और मुशद्दद के दरमियान खाली हरूफ होते हैं। तो फतह दमा कसरा जो हरकत है पीछे, उनके बाद खाली हरूफ अगर आ जाएं और उसके बाद अगर सुकून की अलामत हो तो जो खाली हरूफ होते हैं वो गिर जाते हैं। इसी तरह हरकत के दरमियान में और हरकत और तशदीद के दरमियान में जो खाली हरूफ होते हैं वो पढ़ने में नहीं आते, लेकिन अगर उनको वक्फ की सूरत में या अलग अलग पढ़ा जाए तो पढ़ने में आते हैं, लेकिन जब हम किरात कर रहे होते हैं उस दौरान पढ़ने में नहीं आते। आज का जो कायदा हम इतना ही रखेंगे, लेकिन बाकी जो इसका उसूल कायदे इसके अंदर मजीद कुछ उसूल आते हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कौल अलहम्दु, तो यहाँ पर दो अलिफ हैं जो कि खाली है, इनके ऊपर कोई हरकत मौजूद नहीं है, तो ये पढ़ने में नहीं आएंगे, तो हम पढ़ेंगे कौल अलहम्दु। लेकिन अगर इनको अलग पढ़ना चाहें तो ये पढ़े जाते हैं, जैसे कौल अलहम्द या अलहम्दु। इसी तरह अगर तशदीद की मिसाल देखें तो तशदीद और फतह के दरमियान दो हरूफ ऐसे हैं जो कि पढ़ने में नहीं आएंगे, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे अनल्लाहु। आगे देखते हैं, अहम नकात की दोहराई कर लेते हैं। आयात कुरानिया की तिलावत के दौरान अल्फाज कुरानिया पर कभी रुकना पड़ता है और कभी मिलाना पड़ता है। रुकने को वक्फ करना कहते हैं और मिलाने को वस्ल कहते हैं। बहुत से अल्फाज कुरानिया के शुरू या आखिर में खाली हरूफ होते हैं। दो लफ्जों को आपस में मिलाते वक्त ऐसे हरूफ जिन पर कोई हरकत नहीं होती पढ़ने में नहीं आते, लेकिन इनको अलहदा पढ़ा जा सकता है। जैसे आप यहाँ पर एक देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है यब्दाउल खलक, तो अगर जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो ये दो जो अलिफ है, ये दरमियान में जो खाली हर्फ है, ये हमने छोड़ दिए हैं, ये नहीं पढ़े गए। मुतहरिक और सुकून को साकिन उसको हमने हरकत वाला जो हमजा है उसको हमने सुकून के साथ मिलाया है, लेकिन जो दरमियान में हरूफ है वो नहीं पढ़े। लेकिन अगले सूरों में इनको पढ़ने का भी कायदा है जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। लुग़त देख लेते हैं। वस्ल का मतलब होता है मिलाना और वक्फ का मतलब होता है ठहरना, रुकना। तजवीद की रूह से वस्ल से मुराद है दो लफ्जों को मिलाकर पढ़ना, यानी सांस रोके बगैर, और वक्फ का मतलब होता है कलमे के आखिरी हर्फ पर सांस और आवाज को रोकना। अब मैं एडमिन से गुजारिश करूंगी कि किसी एक मुतल्लिमा को माइक दीजिए ताकि प्रैक्टिस की जाए। G63262। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि जी वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी प्लीज शुरू कीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, हम सिर्फ मिला के ही पढ़ेंगे, हम इसमें वक्फ नहीं अभी करेंगे, ठीक है? क्योंकि हम अगली जब क्लास में कुछ उसूल और बताएंगे जिसमें पता चलेगा कि जब मिलाने लगते हैं वक्फ करने के बाद तो जो कायदा आता है उसकी डिटेल आपको बताएंगे, फिर इंशाल्लाह ताला उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, जी। जज़ाकल्लाह। क़ालल हम्दु। जी, हा की आवाज कोशिश करें गले से अच्छी सी निकले। हम्दु। हा, हमदु। हम्दु। रगड़ खाती भी आवाज होती है ना। जी। क़ालल हम्दु। ये जज़ाकुमुल्लाह, कोशिश कीजिएगा कि आपकी ये जो मखरज है ये ठीक अदा हो। जी ओके। आगे। वदखुलुल बाबा गुड। फिल अर्ज़ि। अर्दी, हाँ कोशिश करें, जी भी ठीक है लेकिन कोशिश करें कि दौद पढ़े, फिल ठीक है? अर्ज़ि। दी, फिल और दी। जी यब यबलुगुल हुलुमा जी जी अल्लज़ी अल्लज़िस्तौक़द जी। अल्लज़िर्तज़ा तदौ, ज़िर्तज़ा ठीक है। बिहा बिहादिल उम्जी
बिहादिल उमजी जी रआवुल आयाति जी यब्दाउल खल्क थोड़ा सा कलकला यहाँ करते हुए आए। यब यब्दाउल खल्क जी माशाल्लाह, लिउलिल अलबाबि गुड। qalu ulana फिर पढ़े। qalu ulana ना ना ठीक है। आइन को भी कोशिश करें अपने मखरज थोड़े से इम्प्रूव करें, प्रैक्टिस किया करें थोड़ी थोड़ी, ताकि जो आपके मखरज की अदायगी है वो भी अच्छी हो जाए। जजाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया माइक पर आने के लिए, बहुत अच्छी कोशिश थी आपकी। एडमिन प्लीज किसी और को माइक दीजिए। G63164, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी प्लीज तावुज़ और तस्मीह के साथ शुरू कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله عمل الصالحات जी قوم اتخذوا जी जजाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। एडमिन किसी और को माइक दीजिए प्लीज। G6303, G6303. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقل الذين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة نسوا الذكر जजाकुमुल्लाह, كذبوا जजाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। किसी और को माइक दीजिए प्लीज। G63217. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। जी प्लीज शुरू कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نسوا الذكر كذبوا الرسل ذكروا الله जी जजाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। एडमिन किसी और को माइक दीजिए प्लीज। G63135, अस्सलाम वालेकुम। G63135. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أساء السوء قالوا طيرنا بك لا تدخل الصراحة दोबारा पढ़े। لا أدخل हाँ पढ़े ना, हाँ पढ़े। लाहद لا أدخل الصراحة सोरहा। صرحة जी जजाकुमुल्लाह। सिर्फ मुझे ना आपकी यहाँ से भी लगा कि तो की जो है ना अदायगी थोड़ी सी इम्प्रूव होनी चाहिए आपकी। طيرنا طي जी ठीक है ताउज़ु बिल्लाह, यहाँ से ताउज़। जी أعوذ بالله من الشيطان जी الرجيم जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जजाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। सूरह हामीम सजदा पर पढ़ाए गए कवायद की मशक करेंगे। और आज जो हमने आयात है हमारे पास वो है 46 तो 50 तक। तो अपने अपने ब्रेकआउट रूम की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जजाकुमुल्लाह आप सब पार्टिसिपेंट्स का G6 क्लास में आने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी क्लास रही। हमारी तमाम टीम को अपनी खास दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह ताला हमारी अगली क्लास रोज जुमेरात को 19 अक्टूबर 2023 को मुनक्किद होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।